नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन, आज का ये सिलसिला नंबर 58 में अलामात औलिया का ज़िक्र किया जाएगा कि औलिया जो हैं उनकी अलामात क्या हैं। जो आया करीमा सूरह तौबा की 119 नंबर मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इससे पहले बात शुरू की जाए, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और ये जो कुरान करीम और हदीस मुबारका की रोशनी में हम दर्स करते हैं, इस दर्स का फ़ायदा हर मुसलमान को पहुँचे और जो दोस्त आगे शेयर करेंगे यकीनन इसका भी उनको फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि नेकी की दावत देना भी कार सवाब है, सदका जारिया है। इसलिए सारे दोस्त हमारे साथ तावन करें और दोस्तों को ये दर्स कुरान के बारे में बताएं ताकि वो इससे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दोस्तान मोहतरम, आज जो आया करीमा मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उनके साथ हो जाओ जो सच्चे लोग हैं। सच्चे लोग अल्लाह तबारक व ताला ने वो फरमाए हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। फ़ाउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाए वसालिहीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये वो 4 गिरोह हैं जो इनाम याफ्ता हैं, मेरे नबी, सदीक़, शहीद और सालिहीन। सालिहीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाकर हमें बताया कि मेरे सालिहीन बंदे जो हैं उनके साथ मिल जाने से, उनकी संगत इख्तियार करने से तुम पर भी मेरे इनाम इकराम हो सकते हैं। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया मुझसे डरो, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज वो सच्चे लोग जो हैं उनकी अलामात क्या हैं, ये हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी खिदमत में गोश गुजार करेंगे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा क्या मैं तुम्हें सालिहीन लोगों की बात ना बताऊं, उनके बारे में ज़िक्र ना करूं? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह आप बताएं। मेरे आका ने फरमाया इनकी अलामात क्या हैं। इनकी अलामात ये हैं, ख़ियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रअऊ ज़ुकिरल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जिनके देखने से, जिनको देखा जाए और मेरे आका फरमाते हैं खुदा याद आ जाए। औलिया जो हैं उनकी पहली अलामत ये है कि उनको देखा, उनकी सूरत की ज़ियारत की, दीदार किया तो उनको देखने से अल्लाह याद आ जाता है। क्या ख्याल आता है कि ये कितने बरगज़ीदा और नूरानी चेहरे वाले हैं, इनके चेहरे पर इतना नूर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये कुर्ब वाले हैं। अल्लाह का ज़िक्र शामिल हो जाता है, खुदा याद आ जाए। दोस्तान मोहतरम, बाहर रकायक में है वली अल्लाह वो है जो अपने नफ्स का दुश्मन हो।
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، جو اپنے نفس کو مار دے، اپنی نفی کر دے۔ اولیاء اللہ کی یہ صفت ہے کہ عنوان شریعت اور برہان طریقت ہوں، ان کا ظاہر تو احکام شریعت سے آراستہ ہو اور ان کا باطن انوار فقر سے پیراستہ ہو۔ یہ علامت ہے ولی کی۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ کشف الاسرار میں ہے کہ ولی اللہ وہ ہے جو محض رضا الہی کے لیے دوستی کرے۔ کسی کے ساتھ اگر دوستی ہے تو صرف اس میں رضا الہی ہو، اللہ کی رضا ہو، اس کے محبوب کی رضا ہو۔ فرمایا ولی اللہ وہ ہے جو اپنے حال میں فانی ہو اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں باقی ہو۔ ولی اللہ وہ ہے جسے اللہ کے سوا کسی کا قطعاً خوف نہ ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ اسے کسی قسم کا رنج و غم ہو۔ ولی اللہ وہ ہے جو نفس کا تابع فرمان نہ ہو، اپنے نفس کا فرما بردار نہ ہو، نفس کے پیچھے لگنے والا نہ ہو، اور صبر و تحمل سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے۔ دوستان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جو ہیں ان کی علامات میرے آقا نے بیان فرمائی، اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ وہ ولی ہے جو اپنے نفس کے تابع نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیز اسے ڈراتی ہے، یعنی دنیا اس پر غالب ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس سے نہیں ڈرتا جس سے ڈرنا چاہیے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے گردن نہ پھیر تو تمام کائنات تیرے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی، یعنی تو اللہ کی حکم سے منہ نہ پھیر، دنیا تیرے پیچھے پیچھے پھیرے گی۔ دوستان محترم، یہ اللہ رب العزت کے ولیوں کی نشانی اور علامت ہے۔ دور حاضر میں جعلی پیر طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، بعض تو نماز سے منع کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، بعض نماز سے منع کرتے ہیں، اور بعض خلاف شرع جو کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور خلاف شرع کے کام کو تصوف نام دیتے ہیں اور ولائد بتاتے ہیں۔ ان نام نہاد پیروں سے بچیں اور یاد رکھیں، اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، غرض کے زندگی کا ہر معمول شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑ کر بھی دکھائے، میرے آقا کا یہ فرمان ہے، پانی پہ چلے، ہوا میں اڑے، آگ کھائے، مگر وہ شریعت کا پابند نہ ہو، تو فرمایا ایسے شخص کو ولی نہ جانو۔ ولی کی اس دور میں سب سے بڑی کرامت پابندی شریعت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس دور میں ولی کامل وہ ہے جس نے شریعت پر پابندی کی،
کیونکہ طریقت شریعت کے تابع ہے۔ برادران اسلام، اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ سے محبت، پھر ان سے عداوت، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک گروہ محبت کرنے والا ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ عداوت کرنے والا ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت باعث سعادت ہے اور اولیاء اللہ سے عداوت بدبختی اور شقاوت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے بے شک میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کون ہے جو اللہ سے جنگ کرے، یہ جنگ کرنے کی اوقات رکھے؟ تو اللہ فرما رہا ہے، جس نے میرے ولیوں کے ساتھ عداوت رکھی، بغض رکھا، حسد رکھا، تو میرا رب فرما رہا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ جو خدا کی رضا چاہتا ہے وہ اولیاء اللہ سے عداوت نہ رکھے، جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے تو وہ اولیاء اللہ سے عداوت نہ رکھے، اور جو اولیاء اللہ کا دشمن ہے، خواہ وہ کتنی نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو، کتنے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی نہیں ہوتا۔ اور جو اولیاء اللہ سے عداوت رکھے، اللہ تعالیٰ اس پر قہر و غضب نازل فرماتا ہے۔ امام یافعی کا قول ہے، امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مشائخ عظام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ منکرین اولیاء اللہ کی سب سے معمولی سزا یہ ہے کہ وہ ان کی برکات و فیوزات سے محروم رہیں گے، اور منکرین پر بروئے خاتمے کا خوف ہے۔ فرمایا، جو ولی کی عزت کرے وہ بڑا ہے، اور جو ولی کی عزت نہ کرے وہ ذلیل ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق چاہتا ہوں، بے ادب اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ اور عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں، بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈھوئی، باج ادب دے منزل تیکر پہنچ نہ سکیا کوئی۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈھوئی، باج ادب دے منزل تیکر پہنچ نہ سکیا کوئی۔ شیخ الاسلام ہروی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں، الہی تو نے اپنے دوستوں کو کیا کچھ عطا فرمایا جس نے ان کو پہچانا، تجھے پا لیا، اور جب تک تجھ کو نہ پایا ان اولیاء اللہ کو نہ پہچانا۔ اس گروہ کا بغض زہر قاتل ہے، اور ان پر طعن کرنا ہمیشہ کے لیے مایوسی ہے۔ دوستان محترم، اولیاء اللہ، ان سے عداوت رکھنے سے دنیا و آخرت تباہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، قرب والے لوگ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھے اور ان حضرات کی تحقیق شدہ بات کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے نور ایمان کھینچ لیتا ہے۔
معلوم ہوا جو شخص اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اور ایسا عیب بین شخص نور ایمان سے محروم رہتا ہے، جس میں یہ عیب ہو کہ وہ اولیاء اللہ سے بغض رکھے، ان کے پاس بھی بیٹھے اور حسد بھی کرے، بغض بھی رکھے، عداوت رکھے۔ فرمایا اس سے اللہ نور ایمان کھینچ لیتا ہے۔ پھر محبت اولیاء اللہ، برادران اسلام، اولیاء اللہ کی محبت کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب گلستان میں ایک تمثیل نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے حمام میں خوشبودار مٹی دوست کے ہاتھ سے ملی۔ میں نے اس مٹی سے سوال کیا کہ تو مشک ہے یا آم کے عنبر کہ تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو گیا ہے؟ مٹی نے کہا میں وہی عاجز مٹی ہوں مگر پھول کی صحبت میں کچھ عرصہ رہی ہوں، اس کی محبت نے مجھ پر یہ اثر کیا کہ خوشبودار ہو گئی ہوں، ورنہ میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ مثال پیش فرما کر مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر مٹی کو پھول کی صحبت اور محبت سے فیض حاصل ہو سکتا ہے تو اولیاء اللہ کی محبت اور صحبت سے یقیناً فیوز و برکات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں اولیاء اللہ کی محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے راستوں میں پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں۔ اہل ذکر یہ ولی تو ہوتے ہیں، اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب ایسی قوم کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ اپنی جماعت کی طرف آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے ان کو آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، خدا کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری عبادت بہت زیادہ کرتے اور تیری بڑائی بہت بیان کرتے اور تیری پاکی بہت بیان کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ فلاں شخص ان میں سے نہیں ہے، وہ کسی حاجت کے لیے یہاں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان حضرات کا ہم نشین کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ تو برادران اسلام، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، مگر ایک کتا اصحاب کہف کا جو چند روز صحبت اولیاء کرام میں رہا، اس نے غیر انسان ہو کر بھی باعزت مقام پا لیا۔ تو پھر جب ایک مومن اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھے گا تو کس قدر اس کا مقام و مرتبہ اور فیوز و برکات حاصل کرتا ہوگا، اس کا عظیم مقام ہوگا، وہ ایسا مقام حاصل کر لے گا۔ تو عارف کھڑی فرماتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھ کر
ان کی صحبت اختیار کر کے مقام حاصل کرتا ہے تو فرمایا آہو ہمت مرداں والی اے ہو کم کریں دی، آہو ہمت مرداں والی اے ہو کم کریں دی، مرداں دے در ٹیندے ناہی شامت تد مرندی، مرداں دے در ٹیندے ناہی شامت تد مرندی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ حدیث مبارکہ ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے زبان اور دل سے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ فرمایا تو جب میرا بندہ مجھے دل سے زبان سے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوستان محترم، جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرب اور ہم نشینی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نشینی حاصل ہو جائے، وہ اولیاء کرام کی محبت اور حاضری اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا نور اولیاء اللہ میں جلوہ گر ہوتا ہے تو اہل دل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو چرو۔ صحابہ اکرام نے رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی کیاریوں سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حلقے یعنی مجالس اولیاء اللہ، جو مجلس جو بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں ان میں بیٹھ جاؤ، ذکر کرو۔ اولیاء کرام کی محبت میں خدا یاد آتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، بلکہ اولیاء اللہ کی علامت بھی یہی ہے کہ انہیں دیکھ کر خدا تعالیٰ یاد آ جائے۔ اور یہی فرمان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال خیارکم اذا رأوا ذکر اللہ۔ کیا میں تمہیں نیک بندوں کی علامت نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی زیارت کرنے سے خدا یاد آ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ جب ہم کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے اور کتاب و سنت میں ہم ڈھونڈ نہ سکیں تو کس طرح کریں؟ تو ارشاد گرامی ہوا، میرے آقا نے فرمایا سألوا الصالحین وجعلوہ شورا بینہم، سألوا الصالحین وجعلوا شورا بینہم، فرمایا نیکوکاروں سے سوال کرو اور ان کے مشورے پر عمل کرو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں جب ہم کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہم ڈھونڈنے نکلیں تو ہمیں نہ مل سکے، ہم حاصل نہ کر سکیں تو پھر کیا کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا پھر میرے اللہ کے جو نیکوکار لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ خواجہ خواجگاں فخر چشتیاں سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے، بروں کی محبت برے کام سے بدتر ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں بلبل کی طرح پھول کی دوستی اختیار کر تاکہ تجھے معلوم ہو کہ میں پھول کا ہم نشیں ہوں۔
نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ دوستان محترم، اس لیے فرمایا چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے گل لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ مولا کریم بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اولیاء کرام کی محبت و صحبت نصیب فرمائے، دنیا و آخرت میں ان کی رفاقت سنگت عطا فرمائے، آمین۔ طبقات اور مراتب جو ہیں وہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ عالم انفاس، طریقہ ولایت میں تمام اولیاء اللہ کا مشترکہ نام تو عالم انفاس ہے، لیکن ان حضرات کے کئی طبقات و مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ ہے اقطاب، یہ کتب کی جمع ہے۔ یہ مقربین خدا میں سے ہوتے ہیں اور اپنے زمانے میں گروہ اولیاء کے سردار ہوتے ہیں، اور ان کا اطلاق بغیر اضافت کے ہو تو یہ کتب زمانہ بھر میں، یہ کتب زمانہ بھر میں ایک ہی ہوگا، اور اگر اضافت سے ہو تو مثلا شہر کا کتب، جماعت کا کتب، تو یہ معنی بھی مجازن لیا جاتا ہے۔ بہرحال مطلق کتب صرف ایک ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں۔ آگے مرتبہ آ گیا ائمہ، یہ ہر دور میں صرف دو ہوتے ہیں، تیسرا ہرگز نہیں ہوتا، اور یہ دونوں کتب کی وفات کی صورت میں اس کے نائب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک عالم ملکوت کے مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے اور دوسرا عالم ملک تک محدود ہوتا ہے۔ اوتاد، یہ بھی ایک قسم ہے، یہ بھی ایک مقام مرتبہ ہے۔ یہ مراتب میں یہ بھی ایک مرتبہ ہے اوتاد، یہ صرف 4 حضرات ہوتے ہیں، اور کسی دور میں ان کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک مشرق، دوسرا مغرب، تیسرا جنوب اور چوتھا شمال میں ولایت کا مرکز ہوتا ہے۔ اب آگے آ گیا ابدال، یہ 7 ہوتے ہیں ابدال، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اقلیم 7 کی حفاظت فرماتا ہے، اور اسے ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ کو بدل کر وہاں اپنا قائم مقام معین کرتے رہتے ہیں، ان کو اس لیے ابدال کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ 7 ہوتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ آئیے نقبا، یہ بھی ایک مرتبہ ہے، یہ ہر دور میں صرف 12 ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت کے علوم دیے ہیں۔ آگے آ جائیے نجبا، یہ ہر دور میں 8 ہوتے ہیں، ان کے حال سے ہی ان کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ حواری حضرات، یہ ہر دور میں صرف ایک ہوتا ہے، جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ سجادہ نشین ہوتا ہے۔ راجہ بھی حضرات، یہ ہر دور میں صرف 40 ہوتے ہیں۔ ان کو راجہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ رجب کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک ان پر کیف و مستی طاری رہتی ہے۔ ختم، یہ ہر دور میں ساری دنیا میں صرف ایک ہوتا ہے، اور اولیاء میں اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہوتی۔ ترجمان قلب آدم علیہ السلام، قلب آدم علیہ السلام کے مطابق دلوں والے 300 حضرات ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں اتنے ہی ہوتے ہیں۔ قلب آدم علیہ السلام کے مطابق اس کا یہ معنی ہے کہ معارف الہی کی قبولیت میں یہ لوگ ہر زمانے میں 300 ہوتے ہیں، یا ساری دنیا میں۔ ترجمان قلب نوح، یہ 40 حضرات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں 40 آدمی قلب نوح علیہ السلام کے مطابق ہیں۔
ترجمان قلب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ 7 آدمی ہیں اور یہ دعائے ابراہیمی کا ورد کرتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ترجمان جبرائیل علیہ السلام یہ 5 نمائندے ہیں اور قلب جبرائیل علیہ السلام کے ترجمان ہوتے ہیں، کم یا زیادہ نہیں ہوتے، یہ ولایت کے بادشاہ ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے نمائندے یہ بھی ہر دور میں 3 ہوتے ہیں۔ یہ حضرات نرمی اور خیر کا منبع ہوتے ہیں اور ان میں انتہائی شفقت ہوتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نمائندہ یہ فرد واحد ہے اور ہر دور میں ایک ہی ہوتا ہے، یہ ہر دور میں کئی ہوتے ہیں۔ مردان عالم الناس یہ ہر دور میں کئی ہوتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات کا مظہر اتم ہوتے ہیں۔ رجال الغیب یہ 10 حضرات ہوتے ہیں، ان پر ہمیشہ انوار الہی کا نزول ہوتا ہے اور یہ اہل خشوع ہوتے ہیں اور سرگوشی میں بات چیت کرتے ہیں۔ مظہر امر الہی یہ وہ حضرات ہیں جو امر الہی کو امر الہی سے ظاہر کرتے ہیں، حقوق اللہ کو قائم کرتے ہیں اور ان کی تعداد ہمیشہ 18 ہوتی ہے۔ قوت خداوندی کے مظہر رجال یہ 8 حضرات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کی علامات اشداء علی الکفار یعنی کافروں پر سخت ہیں، انہیں رجال قہر بھی کہتے ہیں۔ آئیے قوت خداوندی کے مظہر، ان اوپر والے 8 کی طرح 5 اور حضرات ہیں اور قوت میں 8 کی طرح ہی ہیں، مگر ان میں رحماء بینہم کے مطابق نرمی پائی جاتی ہے۔ توجیہات الہی کے 15 نمائندے، نوازشات خداوندی اور توجہات الہی کے 15 نمائندے میں ان کی نگاہ مخلوق خدا پر سخاوت وجود کی حیثیت سے پڑتی ہے۔ 4 نفوس قدسیہ ہر دور میں 4 نفوس ہوتے ہیں، ان کی کیفیت ہیبت و جلال والی ہوتی ہے۔ رجال فتح یہ ہمیشہ 24 ہی ہوتے ہیں اور ان ہی کے ذریعے اہل اللہ کے دلوں پر معارف و اسرار کے گنچے وارد ہوتے ہیں۔ رات اور دن میں 24 ساعت کا ہے، ہر ساعت کے لیے ایک بزرگ ہیں، یہ اطراف دنیا میں ہوتے ہیں اور معارف فرماتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ مرتبے، یہ مقام، یہ سب موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ فرمایا صوفیہ یہ بھی غیر معین ہیں، یعنی ان کی تعداد معین نہیں، یہ کبھی بھی میرے لیے، میرے پاس یا میرا سامان، میرا کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ یہ میرا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ استعمال نہیں کرتے۔ فرمایا یہ اس لفظ کو اپنے سے دور رکھتے ہیں، یعنی کسی چیز کو اپنی جانوں کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ یہ حضرات حسب ضرورت اپنی کرامات کا ظہور کرتے ہیں تاکہ دین کی صحت پر دلیل قائم کریں۔ سیاح ان کی تعداد بھی معین نہیں ہوتی، یہ فرائض ادا کرتے ہیں۔ ان کا ایک گروہ پہاڑوں کی کھائیوں، ساحلوں اور وادیوں میں دنیا سے جدا ہو کر رہتا ہے، انہیں سیاح بھی کہتے ہیں۔ اور ایک گروہ گھر میں رہ کر نماز جماعت کی پابندی کرتا ہے اور تزکیہ نفس میں مصروف رہتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ مقام و مرتبے اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے اولیاء کاملین کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اگلا مہینہ ربیع الثانی شریف کا شروع ہو رہا ہے، چند دن باقی ہیں، 2 یا 3 دن بعد ربیع الثانی شریف شروع ہو جائے گا۔ ربیع النور شریف اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ماہ میں، آنے والے مہینے میں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے
خاندان والوں کے ذکر میں ہم سب شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ مسلسل ہمارا جو درس قرآن اور حدیث ہے جو ہم کرتے آ رہے ہیں، تقریباً اس کے 58 سلسلے ہو چکے ہیں، ایپیسوڈ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اب اس کو ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اپنے دوستوں تک پہنچائیں گے روزانہ معمول کے مطابق۔